अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे एक चाचा और भतीजा मौजूद हैं और लोधरा से आए हैं और इन्होंने यहाँ पे कुछ फ्लैक्सीज वगैरह लगाई हुई हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि जी हम पिछले 10 माह से पहरा दे रहे हैं अपने कप्तान के लिए, और यहाँ पे इनकी कुछ तस्वीरें वगैरह भी हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चाचा पीटीआई शौकत हुसैन लोधरा से। लोधरा से? लोधरा से खान साहब के एक और भी जांबाज सिपाही हुआ करते थे, आजकल नहीं है। कौन से? जहांगीर तरीन। तो जहांगीर तरीन, मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन हम में नहीं है, तो हम इस वक्त उनके लोधरा में सिर्फ ज़ाती मुलाजिम रह गए हैं। बाकी पूरा लोधरा, पूरा पाकिस्तान नज़रियाती तौर पर खान साहब के साथ है और जहांगीर तरीन इंशाअल्लाह अपने हर उस पार्टी के साथ जहाँ भी खड़ा होगा नाकाम होगा। अच्छा खान साहब, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। अब आप जहांगीर तरीन के हल्के से हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, खान साहब को बड़ा उनके ऊपर एतमाद था। खान साहब अपने आखिरी वक्त में भी ये कहते रहे, इक़्तिदार के आखिरी दिनों में भी, कि मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो इन चोरों के साथ कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल। फिर क्या वजह बनी? असल में जहांगीर तरीन, मेरा जहाँ तक आइडिया जाता है ना, जहांगीर तरीन नाअहल हो चुका था, तो वो पार्टी की खातिर उसने कुर्बानी दी, नाअहल हुआ। उसके बाद जहांगीर तरीन कैसे जाके चोरों से मिला, हालांकि मैंने कसमें खाई हुई थी कि जहांगीर तरीन हमें नहीं छोड़ सकता। जहांगीर तरीन मेरे दिल में रहता था, जहांगीर तरीन हमारा हीरो था। लेकिन जब उसने 20 बंदे अपने उठाए और हमजा की साइड पे ले आया, तो FIR अगर तुम पे हुई है, कोई पर्चे हुए हैं, तो नेब ने किए हैं या किसी ने किए हैं, FIA ने किए हैं, तो उसका तुम दिफा करते बजाय इसके कि तुम उन चोरों के साथ मिल जाते। तो इस वजह से बड़ा दुख हुआ और जहांगीर तरीन हम में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहांगीर तरीन हमसे ख़त्म है। लोधरा की आवाम के हवाले से बताएं कि पहले उनका जहांगीर तरीन के साथ क्या उनका जो था वो रिश्ता था, क्या उनका रिस्पेक्ट थी, और अब के क्या हालात हैं इमरान खान को छोड़ने के बाद लोधरा की आवाम में, वहाँ पे PTI और जहांगीर तरीन की जो सिचुएशन है वो बताएं। इस वक्त सिर्फ जहांगीर तरीन के ज़ाती मुलाजिम खड़े हुए हैं वहाँ पर, और जहांगीर तरीन का जो नॉमिनेट बंदा था नज़ीर बलोच, उसको कैप्टन इज़्ज़त जावेद, एक पहली बार लड़ने वाले ने उसको बछाड़ के रख दिया और पहले नंबर पे, ठीक है, आज़ाद जीता, तो दूसरे नंबर पे हमारा PTI का बंदा था और 20 सीटों में से एक सीट वही हमारे साथ गई। तो इसका मतलब है कि जहांगीर तरीन नज़रिए के बगैर ज़ीरो है। अच्छा, अब ज़रा अपने बारे में बताएं। जहांगीर तरीन की तो बात हो गई है, आप पिछले 10 माह से, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कि मैं पिछले 10 महीने से इमरान खान के साथ हूँ। जी बिल्कुल, मैं साइकिल पर कश्मीर भी गया था और साइकिल पर मैं बनीगाला भी गया था। खान साहब से मैंने जफ़े भी डाले थे और घुट घुट के जफ़े डाले थे उस वक़्त। ये मेरा जफ़े देख लें आप, ये भी देख लें। तो उसके बाद मैं कश्मीर गया था साइकिल पर, मोदी को मैंने पीछे बांधा हुआ था और मैंने 1.5 लाख जूते मरवाए थे मोदी को, जब मोदी कश्मीर को हड़प करने की कोशिश कर रहा था। और तब मैं वहाँ पर गया था कश्मीर, और फिर मैं मरी के पहाड़ चढ़ा और फिर नीचे उतरा, तो फिर मैं मुजफ्फराबाद गया और फिर मैं चकोटी बॉर्डर तक गया। तो वहाँ पर मेरे अपना ब्रिगेडियर आतिफ साहब थे, तो मुझे एक बच्चे ने आके कहा कि आपको ब्रिगेडियर आतिफ साहब ऊपर याद कर रहे हैं। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़ा और मैं ऊपर गया, उन्होंने मुझे उठा के ले गया। तो उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट की, उन्होंने मुझे बिठाया और बहुत ही इज़्ज़त से उन्होंने कहा कि चाचा, मैंने बड़े बड़े एम्बेसडर देखे हैं, लेकिन आप जैसा एम्बेसडर मैंने नहीं देखा। आपका यहाँ से पसीना बहता होगा और आपकी जूती पसीने से भर जाती होगी। मैं सलाम पेश करता हूँ। फिर उन्होंने मेरा GHQ के ऊपर उन्होंने मेरे सारा नाम, एड्रेस, हर चीज़, मेरा ट्रैवल सबको लिख के GHQ को रेफ़र किया और अपने कमेंट्स में लिखा कि मैंने आज तक ऐसा एम्बेसडर नहीं देखा। तो उसके बाद ये तीसरा सफ़र मेरा बनीगाला था, जब रजीम चेंज हुआ। फिर मैं साइकिल पर गया। तो ये जो आपने पहला सफ़र बताया जो ब्रिगेडियर साहब ने आपका लिख के भेजा था, जी, एज अ PTI वर्कर था या एज अ कश्मीर के एम्बेसडर था? देखिए, एज ए PTI वर्कर, ये देखिए मैंने PTI तो मेरी जान है, ठीक है। PTI का मैंने ऊपर से सिर्फ पटका बना हुआ है और बाकी मैंने अपना ब्लैक कमीज़ और ब्लैक चादर पहनी हुई थी और मैं योम सोग मना के गया था ये कश्मीर तक। और मैं 21 दिन सफ़र करता उच्च शरीफ से मैं निकला था और मैं कश्मीर पहुंचा था, चकोटी बॉर्डर तक पहुंचा था। वहां पर मुझे ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने बुलवाया नीचे से, चकोटी बॉर्डर से।
اور اس نے مجھے اوپر وزٹ بھی کروایا اور اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا بھی کھلوایا اور مجھے اتنی عزت دی کہ چاچا میں ان گاڑی والوں کو اور جو لوگ انڈین گانے سنتے آتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر کے میں تمہاری اتنی عزت ضرور کر رہا ہوں کہ تمہارا یہاں سے پسینہ بہتا ہوگا، سائیکل پر تم 21 دن سے سفر کرتے ہوئے آئے ہو، تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. تو میرا دل جیتا انہوں نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. برکت راتب صاحب کو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بیٹھے، یہ ہمارے ریسپیکٹیبل دوست ہیں ڈاکٹر فضل الہی صاحب بیٹھے. یہ 3 بار جیل بھی گئے ہیں اور خان صاحب کے بالکل نزدیک ہیں اور خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اچھا، اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ جو آپ بنی گالہ کا جو آپ سفر بتا رہے ہیں اور پچھلے 10 مہینے سے خان صاحب کے ساتھ سڑکوں پہ. جی بالکل 10 مہینے سے ہم لوگ بنی گالہ سیکورٹی کیمپ میں تھے. ہمارے جو ہے نا لیڈر، ہمارے بڑے دوست، ہمارے بھائی جو انہوں نے وہاں پہ جا کے ہمارے اکثر 7 مہینے سے انہوں نے وہاں پر کیمپس بھی لگائے ہوئے تھے بچوں کو بیمار ہونے سے اور ہر چیز سے وہ کرتے تھے. تو اس کے بعد ہم یہاں آئے، ہمیں تیسرا مہینہ ہے. تو یہاں پر میری سائیکل جو ہے وہ محسن نقوی اٹھا کے لے گیا ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ پلیز میری سائیکل تو دے دو. محسن نقوی تم اتنے بھوکے ہو گئے، تمہاری آئی جی اتنا بھوکا ہوگا کہ سائیکل تک نہیں چھوڑا، کتوں کے بسکٹ نہیں چھوڑے، تم لوگوں نے ہمارے پانی اور ہر چیز نہیں چھوڑا. تو محسن نقوی شرم کرو. میرا سائیکل میری پراپرٹی ہے. میرا سائیکل میں نے اس سے خان سے، وہ میرا تو امپورٹڈ سائیکل تھا. محسن نقوی وہ میرا سائیکل دے دو. 3 مہینے بعد تو تمہارا پتہ نہیں لگنا، 3 مہینے بعد تو نے شکل تیری نہیں دیکھنی ہے ہم نے. اور 3 مہینے تو اگر آ ہی گیا ہے تو 3 مہینے میں میرا سائیکل واپس کر کے جا، نہیں تو میں تمہارے خلاف سٹینڈ لوں گا اور میں تمہارے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ کروں گا اور اپنا سائیکل میں تجھ سے لوں گا. ایک سائیکل کے لیے آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کر؟ وہ میرا سائیکل تھوڑی ہے، میرا دوست ہے. اچھا، اس نے میرے ساتھ ٹریول کیا، اس نے میرے ساتھ کشمیر گیا ہے میرا سائیکل. میں اپنے خان سے جب یہ جفا ڈالا، مجھے اتنے پسینہ تھا حد سے زیادہ، مجھے خان نے کھینچ کے جفا ڈالا. اچھا، مطلب پسینہ آیا ہوا تھا، خان نے خود کھینچا؟ کہ میں خود پیچھے ہوا کھڑا تھا، میرے اندر سمیل آ رہی تھی کیونکہ میں سفر سے آیا تھا. اور گیٹ پہ پہنچا تو خان صاحب نے بلوایا. جب میں اوپر گیا تو میں ذرا جھک رہا تھا کہ میرے اندر پسینہ ہے اور میں تھوڑا پیچھے. تو خان صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جب جپے لگایا تو پھر میں نے بھی جپے لگائے اور میرا دل باغ باغ ہو گیا. تو جو کسی اتنی وہ پسینے سے یا کسی سمیل سے ہمارے ہاں تو بیٹھے ہوں تو منہ سے کر لیتے ہیں. تو وہ اب زندہ ولی تو ہے اور ہم اس کے ملنگ ہیں، ہم دونوں ہی اس کے ملنگ ہیں. یہ ساجد حسین ہے، یہ 10 مہینے پہلے مجھے بنی گالہ میں ملا تھا. اوورسیز پاکستانی ہے. تو 10 مہینے پہلے مجھے میرا بھتیجا ملا ہے. تو ابھی ہم چاچا بھتیجا دونوں ملنگ کرتے ہوئے اس پیر کے دربار پہ بیٹھے ہیں. یہ یہاں پر ایسے سمجھ لیں یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی سرکس نہیں ہے. یہ دنیا کی نظریں یہاں پر ہیں اور ایک عالم اسلام کا لیڈر اور محافظ ختم نبوت. تو یہ ساجد حسین ہمارے بھائی ہیں. اچھا، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ میں جانوروں کا وپار کرتا ہوں، قربانی کا مال پالتا ہوں. تو ہم لوگ ایسے سمجھ لیں سوکھا جانور لے آتے ہیں تو اس کو تھوڑا کھلا پلا کے محبت سے اس کو کھلا پلا کے اس کو ایسے تکڑا کرتے اتنا ببر شیر بنا دیتے ہیں کہ اس کی چارپائی اس کے اوپر رکھ دو. تو وہ پہلے بیچارے بھوک کے مارے ہوتے ہیں. اسی طرح پورا پاکستان ہمارا ایسے ہی کمزور ہے. تو اس وقت میری والی پوزیشن جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. انشاءاللہ جب خان آئے گا تو غربا اور مساکین، اور میں نے بنایا ہے سن کر کپتان کی للکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پھندا پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار. اب چوروں کی خیر نہیں، بٹ ماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار. اپنے دیروں پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں سازی چور لٹیرے اور غدار کانپ اٹھے ہیں بد کردار. جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے ہلنے لگی ہے سرکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار. ہماری جنگ ان بد کرداروں سے ہے جو کرپٹ مافیا ہیں اور جو پولیس کے بھیس میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر کرپشن کی کوئی ایک اینٹ بھی اکھاڑیں گے. اور انشاءاللہ خان صاحب جو وی این کے ساتھ آئے ہیں، ہم کرپٹ ٹولے کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. ہماری لاشیں ہیں، ظلے شاہ کے بعد ہمارا نمبر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ موت ہمارے لیے ہے. ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے جن لوگوں سے ٹکر لی ہوئی ہے ان لوگوں نے ہمیں موت ہی دینی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. ہم جان بوجھ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو ہم بھی ظلے شاہ کی طرح شہداء میں تو جائیں گے. انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ساجد بھائی بھی اور ہم بھی. اور میں خاص طور پہ محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ میرا سائیکل تو جے جا. یہ میرا سائیکل، میرا جو ہے نا، تو سائیکل لے گیا، تیرا آئی جی کتے کے بسکٹ لے گیا، یہاں پر آیا ہر چیز لے گیا. خدا را میرا سائیکل واپس کر دو، نہیں تو میں تمہیں ہائی کورٹ میں گھسیٹوں گا، سپریم کورٹ میں گھسیٹوں گا. میں تمہارے سے سائیکل ضرور لوں گا.
اچھا آخر مجھے میں میرا یہ میسج پہنچا دینا محسن جی نقوی کو انشاءاللہ کہہ دو کہ تو انشاءاللہ 3 مہینے کے لیے آیا ہے, اس کے بعد تو نے نظر ہی نہیں آنا ہے. 3 مہینے کے لیے تو آیا ہے, صرف آ کے بیٹھا ہوا ہے, چوکیدار ہے تو کہ نہ سیاسی ہے نہ تو کوئی اور ہے. تیرے اندر اتنی تو آپ بیٹھ آرام سے اپنی وہ کاروائی پوری کر, آرام سے الیکشن کر. اور تو ان کا سید تو ایسا نہیں ہوتا, نقوی سید. ہم وہ شریف میں رہتے ہیں, ہمارا دوست, ہم جاتے ہیں تو نقوی البخاری سید. تمہیں اپنے تم سید تو سخی ہوتا ہے, سید تو صابر ہوتا ہے, تو کیسا سید ہے؟ تو 3 مہینے کے لیے آیا ہے اور تو ان کے تلوے چاٹ رہا ہے. افسوس کی بات ہے تو نے یہاں پر کھڑ کے ظلم کیا, اور 25 مئی سے پہلے انہوں نے جو مائنڈ حمزہ شہباز نے رکھا تھا وہی مائنڈ تم نے رکھا. ریلی کے لیے بھی تم نے ویسے ہی کام کیے. تو تم ہر ہسٹری میں انشاءاللہ تم پاکستان کی تاریخ کے تم میر جعفر اور میر صادق رہو گے. اور باقی وہ دو ایک اور بھی ہیں, ایک میر جعفر تھا, میر صادق تھا. اب انہوں نے اپنا نام حامد میر رکھ دیا. ہم اس کو میر حامد اور میر عامر کہیں گے کیونکہ یہ وہی دونوں ہیں, صرف سچویشن بدل گئی ہے. حامد میر کہنے سے اور میر کو پیچھے ہٹا دینے سے تو میر حامد اور میر عامر یہ دونوں ہی ایسے سمجھ لیں ہمارے لیے وہی ہیں. تم لوگ جو کچھ کر لو انشاءاللہ یہ حق و سچ کی جنگ ہے, عوام میں شعور آ چکا ہے. اور انشاءاللہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پہ عذاب آئے گا, اور یہ عوام اور ہم تم لوگوں کو گھسیٹ کے لے آئیں گے. لے آئے ہیں نا ابھی, گھسیٹ کے تم لوگوں کو الیکشن کی طرف بھی لے آئیں گے, اور ایئرپورٹوں پہ پیرے بھی دیں گے کہ کہیں تم بھاگ نہ جاؤ خوشبو لگا کے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً آدھا گزر گیا, اور اس کے بعد جو ہے مزید آپ کا جو کاروبار ہے نا اس کے حوالے سے جو ٹائم ہے نا وہ اب آ چکا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ آپ کاروبار کے لیے اپنا کو وقت نکالیں گے یا صرف سارا وقت جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ادھر زمان پارک میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک مضبوط فیملی نظام ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم جو شہروں میں نہیں ہے. شہروں میں علیحدہ کیا ایک کمرے میں وہ ٹھونسا ان کو سائڈ پہ کیا اور بولا بھائی اپنا بیٹھ. ہمارے پاکستان میں اگر کوئی دنیا ہمیں ٹچ کر سکتی ہے اور ہمارا اگر کوئی ان کو چاہتے ہیں تو مضبوط خاندانی نظام. ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایک مضبوط خاندانی, ایک گھر صرف میاں بیوی اور بچے سے نہیں ہوتا, ایک خاندان کے پورا ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے بھائیوں کے, ماؤں بہنوں, بیٹیوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو ملتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ ہمارا خاندانی نظام ہے. اور مضبوط خاندانی نظام اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. وہ لوگ جن لوگوں کے ضمیر جاگے تھے وہ چیمہ ہو گیا اور وہ سارے 20 لوٹے ہو گئے. ان لوگوں کے ضمیر جاگے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ پہ, اور مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے. آج وہ کہاں ہے؟ آج مہنگائی 50 روپے کے آٹے کے اوپر تم لوگ یہ جو لفافہ صحافی تھے یہ 50 روپے کے آٹے کے پیچھے سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ کتنے کا آٹا ہے 50 کا, آج 150 روپے کا ہے. تو وہ بدنیت بے غیرت کہاں ہے؟ ان کو غریبوں کی نہیں, ان کو صرف اپنے مال دولت کی اور ان کو صرف چاپلوسی کی عادت ہے. خوشامد کیا ہوتی ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ خوشامد ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کے اندر ایسی چیز بھر دے جو فرض کرو اس میں نہ ہو. تو اب کوئی بندہ کہے کہ میاں صاحب بہت ہی اچھے ہیں تو میں سوچوں گا خوشامد کر رہے ہیں. تو جو کسی میں کوئی فرض کرو ایک چیز نہ ہو تو اس کے بارے میں کہہ دو یہ خوشامد ہے. اور ایشیا کے شاعروں میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے, میں نے تو پڑھا ہے کہ خوشامد کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی کو ملنے کے لیے نہیں کہہ رہے, نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں. ہم سیکورٹی ہیں ماشاءاللہ, ہم نے مینار پاکستان پہ بھی سیکورٹی دی ہے, ابھی بھی ہم لوگ سیکورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے لیے پارا دے رہے ہیں اور خان صاحب کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ سیکورٹی ہیں خاص. تو بنی گالا گروپ ہمارا جو ہے یہاں پر قائم ہے, اور ہمارے 8-10 کیمپ وہاں بھی لگے ہوئے ہیں, 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 وہاں بھی لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ پورا یہاں پر بیٹھ کے محبتوں اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا دلی محبت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تب تک بیٹھے ہوئے ہیں جب تک انشاءاللہ ہم خان صاحب کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ نہیں بٹھائیں گے. اور انشاءاللہ آج آپ دیکھ لیں کہ اسرائیلی صرف مسجد اقصی میں نہیں گھسے, وہ ہر بار گھس رہے ہیں, کشمیر کے اوپر بھی گھس رہے ہیں. آج یہ لوگ انڈیا کے ساتھ بھی آگے جا کے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں, کیونکہ یہ فروٹ چاٹ بنا رہی تھی میڈم مریم نواز. فروٹ چاٹ نہیں, بوٹ چاٹ بنانا چاہیے, کیونکہ بوٹ پالش تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں نا یہ لوگ. تو یہ لوگ بوٹ, اور یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ غلامی نہیں کرنی, تان کے رہنا ہے. ڈرون آئے گرا دو, انڈیا کا طیارہ آ رہا ہے گرا دو. کوئی بھی پاکستان دیکھیں نا, امن اور دلیری یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بھٹو لیڈر تھا,
یہ اس سے بھی بڑا لیڈر ہے اور ہم اس کو کھونا نہیں چاہتے. بہت شکریہ سر آپ کا.